सल्लैता अला वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस सेशन को मेरे और आपके इल्म नाफे बनाए, इसको मेरे और आपके अमल में उतारे। लास्ट क्लास में हमने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब में जिन लोगों को प्रोमिनेंस हासिल हुई, उनके हमने कारनामे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके कैरेक्टर पे हमने बात की थी। हमने देखा था प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब में कि बहुत बड़े बड़े जो हैं वो जो लोग जो हैं वो गुजरे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब हम एक क्विक उसको जो है वो हम रिकैप करते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे जो है वो यानी दिल में दोहराएं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब हम देखते हैं कि क्या था। हम कुसई तक देखेंगे इंशाल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसई। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुसई जो है वो स्टार ऑफ द कुरैश थे। कुसई ने जो है वो ना सिर्फ ये कि बनु खुजा जो है उनसे जो है वो मक्का की जो तौलियत थी, बल्कि उन्होंने तमाम यानी अरब में जो कुरैश बिखरे हुए थे उन सबको लाकर जो है वो मक्का में और उसके इर्द गिर्द ला के आबाद किया। हमने देखा था कि उन्होंने दारुल नदवा रखी, उन्होंने मक्का के मामलात को एफिशिएंटली रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बनाए, जिसमें हाजियों को पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, ये सारे मनासिब जो हैं वो कुसई ने अपने पास रखे और उनके मरने के बाद क्या हुआ कि उनके उनमें तकसीम हो गए। अब्दे मनाफ की औलाद के पास जो है वो हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाने के मनासिब आए। अब्दे मनाफ की औलाद में ये जिम्मेदारी किसके जिम्मे आई? ये सादत हाशिम को मिली। हाशिम के बाद जो है उनके भाई जो थे मुतल्लिब के पास जो है ये जिम्मेदारी आई और उनके बाद उनके भतीजे अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम के पास आई, जो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई, यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो इस मनसब पर फाइज थे। तो हम देख रहे थे कि कुसई के बाद जो है वो हमने लास्ट टाइम हाशिम के हवाले से हमने जो है वो बात की थी, और अभी मैंने आपके सामने ये रखा कि जो हाजियों की खिदमत के हवाले से जो जिम्मेदारियां थी वो हाशिम के पास आई। अच्छा, हाशिम ने अपने दौर में जो एक बड़ा यानी कारनामा अंजाम दिया वो क्या था कि उन्होंने जो है वो जो है दो ट्रेड कैरावान्स, दो तिजारती सफर जो है उनका उन्होंने आगाज किया। एक जो है वो विंटर में होता था और एक जो है वो समर में होता था। विंटर में जो है जो कुरैश के तिजारती काफिले थे वो यमन में जाया करते थे, और समर के अंदर जो यानी कुरैश के तिजारती काफिले थे वो शाम जाया करते थे। और इसका जिक्र हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कुरैश में किया है ना। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ تو یہ ہاشم کی جو ہے وہ ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی، جس کی وجہ سے یعنی جس طرح قصی نے جو ہے وہ قریش کو جو ہے وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ کیا، ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ایلیویٹ کیا، اس طرح سے ہاشم نے جو ہے وہ قریش کو جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ کیا، ان کو اسٹرینتھ بخشی۔ اچھا، ہم جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بھی یعنی انشاءاللہ ہم عبد المطلب کے ذریعے بھی دیکھیں گے، تو ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اور آپ کو ایک کامن فیکٹر نظر آئے گا جن لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شجر نسب میں، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو جنرس تھے، ہے نا، جنہوں نے کورس آف ہسٹری کو جو ہے وہ چینج کیا، جو اپنے لوگوں کے خیر خواہ تھے، جنہوں نے جو اپنے لوگوں کے درد میں، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی کوالٹی تھی، ان کی جنروسٹی کی کوالٹی، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں پہلی وحی آئی، تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، ہے نا۔ حضرت خدیجہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی، ہے نا۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایون بیفور وہی جو ہے اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور اور واناتواں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ کے یہاں سے پا لیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج میں نظر آتی ہے یہ چیز۔ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر کیا ہے نا، یہ تو کچھ لوگ تھے جن کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ ان کا یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ یعنی کارنامے انجام دینے تھے، جو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تھا، جو کام کرنے تھے، وہ کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، آج وہ ہسٹری کا حصہ ہیں، ہے نا۔ میں اور آپ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں۔ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مجھے اور آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو زندگی کا ایک مختصر سا وقت ہے نا، میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو میرا اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، میں اس میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ایفرٹس، اپنی صلاحیتیں کس چیز میں لگاؤں، کس کام میں لگاؤں۔ اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ 3 عمل کیا ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا رہے یعنی علم نافع، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، ہے نا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کیا بتایا کہ کون سے یعنی کام ہے آپ کے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، ہے نا۔ اور صدقہ جاریہ کو جو اسکالرز یعنی اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ نے کوئی مسجد بنائی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی کنواں کسی نے کھود دیا، کسی نے کوئی جو ہے وہ یعنی رفاع عامہ کا کوئی کام کر دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، جس سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں،
अच्छा, फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफे बताया, है ना, ऐसा इल्म जिसकी वजह से लोगों की आखिरत जो है वो बन गई। और तीसरी चीज प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई, कि नेक औलाद जो हमारे जाने के बाद भी हमारे लिए दुआ करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम अपना वक्त, अपनी सलाहियतें इन कामों में लगाएं, ये लेगेसी अपने पीछे जो है वो छोड़ के जाएं। इसके अंदर जो नेक औलाद है ना, उसके हवाले से हम कोशिशें कर सकते हैं कि हमारी औलाद नेक हो। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है, कि मैं और आप खुद जो है वो नेक बन जाएं, मैं और आप खुद जो है वो कुरान को और सुन्नत को जो है वो हम मजबूती से थाम लें, है ना, खुद बेहतरीन रोल मॉडल बने। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक चीज जो और हमने देखी थी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब में, वो हमने देखी थी कि जो हाशिम थे, उनके हवाले से हमने देखा था कि जहां उन्होंने ये साल में 2 दफा जो है वो तिजारती काफिलों की बुनियाद रखी। और क्योंकि जो कुरैश थे वो काबा के मुतवल्ली थे, और काबा को जो है वो पूरे अरब में एक सेंटर की हैसियत हासिल थी, तो लोग जो है वो कुरैश के लोगों की बड़ी इज्जत किया करते थे। और जब पूरे अरब के अंदर जो है वो यानी लॉलेसनेस थी, और कोई काफिला जो है वो यानी बखैरियत गुजर जाना एक बड़ा महाल, एक बहुत मुश्किल यानी बात थी, उसमें हम देखते हैं कि जो कुरैश थे उनके काफिलों के साथ कोई तारुज नहीं करता, उनके काफिलों को जो है वो कोई नहीं छेड़ता। और हमने देखा था कि जो हाशिम थे वो अपने इसी तरह के एक यानी तिजारती यानी सफर पर जा रहे थे, और उस दौरान वो यसरब के अंदर जो है वो रुकते हैं, जो कि मदीना का जो है वो पुराना नाम है। और हमने देखा था कि जब वो मदीना में ठहरते हैं तो वहां पर यसरब की एक बहुत मोअज़्ज़ज़ खातून, सलमा जिनका नाम आता है, सलमा बिनते अमर, उनसे वो शादी कर लेते हैं। ये जो खातून है, इनका ताल्लुक जो है वो खजरत जो है, औस और खजरज, हम इंशाल्लाह आगे जाके स्टडी करेंगे, आपने नाम गालबन सुना होगा कि मदीना के अंदर जो अंसार थे उनके 2 कबीले थे, औस और खजरज। तो ये जो खातून थी जिनसे हाशिम ने शादी की, इनका ताल्लुक खजरज के खानदान बनु नज्जार से था। हम जानते हैं कि यसरब में कुछ अरसा कयाम करने के बाद जो है वो हाशिम जो है वो अपने कारोबार के सिलसिले में वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब गजा पहुंचते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और वहीं वो जो है वो फौत हो जाते हैं, वहीं उनकी तदफीन होती है। उनकी वफात के बाद जो है वो जो बीबी सलमा होती हैं, उनके बतन से जो है वो हाशिम के फर्जंद अब्दुल मुतल्लिब, जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, है ना, वो जो है वो पैदा होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो एक बहुत खूबसूरत बात हमारे सामने आती है, और वो क्या आती है, कि स्कॉलर्स कहते हैं कि इट वाज वेरी अनयूजुअल एट द टाइम कि एक मक्की कुरैशी जो है वो यसरब की एक खातून से जो है वो शादी करें। यानी हाशिम की और सलमा की जो शादी है ना, ये अल्लाह का प्लान था, ये अल्लाह की प्लानिंग थी, ताकि हिजरत के बाद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाएं तो उनके डिस्टेंट थर्ड कजन्स जो हैं वो मदीना में मौजूद हों। हम जानते हैं कि मदीना से पहले जब कुबा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामू के कबीले बनु नज्जार को जो है वो अपनी आमद की इतला दी। और आता है कि जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जो कबीला था, मामू का जो कबीला था बनु नज्जार, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसीव करने के लिए कुबा तशरीफ लाए, हथियार सजा कर। और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देखते हैं कि जब मदीना तशरीफ लाते हैं अपने मामुओं के और दीगर मुसलमानों के हमरा, तो आप जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे, और हर शख्स ये चाहता था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के अंदर जो है वो कयाम फरमाए, है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था इस मौके पर, ये जो मेरी ऊँटनी है ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है ना। और हम देखते हैं कि वो जो ऊँटनी होती है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसपे प्यारे नबी करीम सवार होते हैं,
وہ بنی نجار کا جو یعنی قبیلہ تھا، ان کا جو محلہ تھا، وہ اس میں جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو نجار کے قبیلے سے تھے، ان کے گھر کے پاس جا کے وہ ٹھہرتی ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ عرصہ جو ہے ان کے گھر قیام کرتے ہیں، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا دیکھا اس واقعے کے اندر، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنے یعنی جو رشتہ دار تھے، ڈسٹنٹ ایون کزنس تھے، ان کو بھی آنر کیا، ہے نا، رحمی رشتوں کو جوڑا۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اپنے رحمی رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، دور کے بھی اور قریب کے بھی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبد المطلب تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا نام بچپن میں شیبہ تھا، اور وہ یثرب میں جو ہے وہ یعنی بڑے ہوئے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے جو چچا تھے مطلب، مکہ میں ان کو خبر ہوئی کہ ان کے بھتیجے شیبہ جو ہیں وہ یثرب میں ہیں، وہ مکہ سے جو ہے وہ یثرب تشریف لاتے ہیں، اور یعنی شیبہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اونٹ پر بٹھا کر جو ہے وہ مکہ لے آتے ہیں۔ اچھا، قریشی مکہ جو ہوتے ہیں وہ شیبہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ شہر سے کے باہر سے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ینگ لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان کو مطلب کا جو ہے وہ ایک نیا غلام سمجھتے ہیں، اور وہ سب آواز لگانا شروع کرتے ہیں عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب اس موقع پر لوگوں کو بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، بلکہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، لیکن عبد المطلب کا نام کچھ ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا اصل نام شیبہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں یمن جاتے ہیں، اور وہ وہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب عبد المطلب جو ہے وہ ان کے جانشین ہوتے ہیں، اور خاندان کی سیادت کے علاوہ جو حاجیوں کی یعنی کو پانی پلانا اور ان کو جو کھانا کھلانا تھا، ان کے منصب بھی جو ہے وہ عبد المطلب کے پاس آ جاتے ہیں۔ اپنے والد ہاشم کی طرح وہ بھی جو لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کے حج کے لیے آتے ہیں، ان کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کو دل کھول کر کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب کی جو قوم تھی وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، اور اپنی قوم میں بزرگی کا جو مقام انہیں حاصل ہوا، وہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ عرب کے گوشے گوشے سے جو حجاج مکہ آتے تھے، وہ جناب عبد المطلب کی مہمان نوازی اور فیاضی کی داستانیں اپنے ساتھ اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے۔ جناب عبد المطلب کو اس بنا پر قریش اور دوسرے اہل عرب میں نہایت بلند مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے جو زمزم کا چشمہ تھا، جو کنواں تھا، جسے مدتوں پہلے بنو جرہم جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اسے پاٹ دیا تھا، تو انہوں نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ جس وقت انہوں نے یعنی ری ڈسکوری کی، ری ڈگنگ کی زمزم کے کنویں کی، تو اس وقت عبد المطلب جو ہے ان کے صرف ایک بیٹے تھے، حارث، اور انہوں نے انہیں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ زمین کھودی تھی، اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ برآمد ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی رواں دواں ہے نا۔ دنیا میں آج بھی اربوں مسلمان جو ہیں وہ اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اچھا، زمزم کی کھدائی کے وقت آتا ہے کہ عبد المطلب جو ہوتے ہیں وہ ایک نظر مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، اور وہ جوان ہو کر ان کے قوت بازو بنے، ان کی انہوں نے جو ہے وہ پروٹیکشن کی، تو ان میں سے ایک کو وہ کعبہ کے پاس لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اور اللہ کا کرنا کیسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عبد المطلب کی اولاد میں برکت دیتے ہیں، اور ان کو 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں جو ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔
عبد المطلب نے جو ہے وہ اپنی زندگی اچھی، اللہ اور ابو طالب یہ ایک ماں سے ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ جب عبداللہ کا انتقال ہو جائے گا، جن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو ان کے سگے چچا ابو طالب بھی ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنے ان کے دادا کے انتقال کے بعد جو ہے وہ ان کی کفالت کریں گے. تو ان کے بیٹوں میں حارث، زبیر، عبداللہ اور ابو طالب یہ ایک ماں سے تھے. حجل، حمزہ، مکوم یہ ایک ماں سے تھے. عباس اور زرار ایک ماں سے تھے. اور ابو لہب یہ ایک اور ماں سے تھے. ہم ان میں جانتے ہیں کہ جو حمزہ اور عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ہے نا، یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بڑا جو ہے وہ مقام حاصل کیا. ابو طالب جو ہیں وہ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اسٹانچ سپورٹر تھے. اپنی آخری سانس تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بدترین دشمنوں میں سے تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر اتاری. عبد المطلب کی بیٹیوں کے جو نام آتے ہیں، 6 بیٹیاں سے نوازا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو. ان کی بیٹیوں کے نام آتے ہیں صفیہ، عاتقہ، ام حکیم، امیمہ، اروا اور برہ. اچھا، اس میں سے جو صفیہ ہیں اور عاتقہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، اور جو صفیہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. صفیہ ہی کے بیٹے ہیں جو مشہور صحابی ہیں زبیر بن عوام. تو صفیہ نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. جو عاتقہ تھیں ان کے بارے میں کوئی کنفرم رپورٹس نہیں ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں جو امیمہ میں نے آپ کے سامنے نام لیا، انہی کی بیٹی تھیں زینب بنت جہش، جن سے لیٹر آن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شادی کی اور یہ ام المومنین بنے. اچھا، عبد المطلب نے زمزم کی جب کھدائی کی اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ انہوں نے نظر مانی کہ مجھے 10 بیٹے اگر اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ سب جوان ہوئے، انہوں نے میرے قوت بازو بنے، تو میں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ کعبہ کے پاس لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دعا تھی اس کو قبول کیا. اور جب 10 بیٹے ان کے جوان ہو گئے اور ان کے قوت بازو بنے، تو ایک روز انہوں نے ان کے سامنے عبد المطلب نے اپنی نظر کا ذکر کیا. سارے بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ اپنی نظر ضرور پوری کیجیے. چنانچہ وہ ان سب کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کے پاس گئے اور اس زمانے کے طریقے کے مطابق تیروں کے ذریعے قرا ڈالا. تو اس میں جناب عبداللہ کا نام نکلا، جو ان کے سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے بیٹے تھے. اچھا، تاریخ کی بعض کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. ون آف دا ینگسٹ تھے بٹ ناٹ دا ینگسٹ. اچھا، جب ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرا جو ہے وہ عبداللہ کے نام نکلتا ہے، تو عبد المطلب اس کے باوجود کیا ہوتے ہیں کہ اپنے ارادے کے پکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں. جب قریش کے لوگ یہ دیکھتے ہیں، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور انہیں اس کام سے روکتے ہیں، اور ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا کرتے ہم کہ مدینہ یثرب کے قریب جو ہے وہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک عرافہ، ایک بہت ہی سیانی اور عورت جو ہے وہ رہتی ہے، اور اس کے پاس ہم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے. عبد المطلب جو ہے وہ ان کی بات مان لیتے ہیں، قریش کے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں، اور جو ہے وہ قریش کے لوگ عبد المطلب جو ہے وہ اس عرافہ کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں. وہ عرافہ ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ واپس جا کر اس بات پہ قرع ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 10 اونٹوں کو. اس زمانے میں ایک آدمی کی دید، یہ جب بلڈ منی ہے، خون بہا ہے، وہ 10 اونٹ تھے. تو وہ کہتی ہے کہ تم قرع ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 10 اونٹوں کو. اگر قرع جو ہے وہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور پھر فال نکالو.
اس طرح 10-10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرا اونٹوں پر نکل آئے. جتنے اونٹوں پر نکل آئے وہ سب ذبح کر دو. اس طرح منت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. جناب عبد المطلب نے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا. 100 اونٹوں پر جا کر جو ہے وہ قرآن نکل آیا اونٹوں کے نام. اس طرح جناب عبداللہ کی جان بچ گئی اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے. اس واقعے کے بعد سے عرب میں دیت بلڈ منی کی مقدار جو ہے وہ 10 اونٹ جو ہے وہ قرار دی گئی. اسلام نے بھی اس مقدار کو جو ہے وہ برقرار رکھا. ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں ان کے اینسسٹرز میں 2 لوگ ہیں جو کہ رینسم آف ہوئے ہے نا ان دا بگننگ آف چین. وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے نا، جن کو ان کے والد جو ہیں وہ قربان کرنے لگے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کا یہ جو جذبہ تھا اس کو آنر کیا اور دمبے کی جو ہے وہ قربانی ہو گئی حضرت اسماعیل کی جگہ. اور پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہر عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ ہم یعنی ان کی یاد میں جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. اور دوسرا کون ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز میں؟ دا اینڈ آف دا چین ہے نا عبداللہ، جن سے جو ہے وہ آج اسلام میں آج بھی شریعت میں جو ہے وہ جو دیت بلڈ منی ہے وہ 100 کیملز کی یعنی قیمت کے برابر ہے. اچھا آتا ہے کہ اس واقعے کے وقت جو ہے وہ عبداللہ جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 17 برس تھی. وہ 17 ایئرز اولڈ. عبداللہ کی عمر جو ہے جب وہ 25 برس کے ہوتے ہیں when he's 25 years old تو جناب عبد المطلب جو ہیں وہ ان کی شادی قریش کے ہی خاندان بنی زہرہ کے سردار جو ہیں وہب بن عبد مناف ان کی صاحبزادی سے جو ہے وہ بی بی آمنہ جن کی صاحبزادی ہوتی ہیں بی بی آمنہ ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دیتے ہیں. بی بی آمنہ جو ہیں وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ بہترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھیں. چند ماہ عبداللہ اور بی بی آمنہ نے جو ہے وہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہیں وہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ جو ہیں وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین روانہ ہو جاتے ہیں. جناب عبداللہ کا تجارتی قافلہ فلسطین کے شہر غزہ تک آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ وہ گیا. وہاں سے واپس آتے ہوئے جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو جناب عبداللہ جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بیماری اس قسم کی تھی کہ ان کے لیے سفر جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا. چنانچہ وہ اپنی دادی سلمہ بنت عمر کے خاندان بنی عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو مکہ روانہ کرتے ہیں. کوئی 1 مہینے کی بیماری کے بعد جناب عبداللہ یثرب ہی میں فوت ہو جاتے ہیں اور وہیں جو ہے وہ ان کی تدفین کرتی جاتی ہے. ادھر مکہ میں جناب عبد المطلب کو جناب عبداللہ کے ساتھیوں کی زبانی ان کی بیماری کا جب علم ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے حارث کو جو ہے وہ یثرب بھیجتے ہیں. لیکن حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ وفات پا چکے ہوتے ہیں. یہی عبداللہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں. بی بی آمنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریگننٹ تھی. ہم عبد المطلب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک اور جو بہت پرومیننٹ یعنی واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ ہے اصحاب الفیل کا. اور جناب عبداللہ کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد آتا ہے کہ اصحاب الفیل کا جو ہے وہ واقعہ وہ پیش آتا ہے. اچھا عربوں کی ہسٹری میں یہ واقعہ بہت غیر معمولی اہمیت کا حاصل تھا کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ انہیں کبھی پیش نہیں آیا تھا. قرآن حکیم کی سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. جس سال یہ واقعہ پیش آیا عربوں نے اس کو عام الفیل کا نام دیا اور اس سال سے نئی تاریخ شروع کری یعنی اس کو سن 1 عام الفیل قرار دیا. اس واقعے کے نتیجے میں قریش جو بیت اللہ کعبہ کے متولی تھے ان کا یہ عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہو گیا کہ اللہ کے ہاں اپنے اس گھر کی خاص قدر و منزلت ہے
اور وہ خود اس کا محافظ اور پاسبان ہے۔ اس واقعے کی سمری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ابرہہ جو تھا یہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت صنعا کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیتھیڈرل اس مقصد کے لیے تعمیر کیا کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ مکہ جانے کے بجائے، حج کے لیے مکہ جانے کے بجائے وہ صنعا آئیں اور اس کے کیتھیڈرل کو جو ہے وہ کعبہ کا درجہ حاصل ہو، اس کو جو ہے وہ سینٹرل حیثیت حاصل ہو۔ عربوں کو جو ہے وہ کعبہ سے جو ہے وہ بہت محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ ابرہہ کی یہ حرکت جو ہے وہ ان کے اوپر سخت، ان کو شاک گزری، ان کو بہت برا لگا۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ ایک عرب نے اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالی کہ اس کیتھیڈرل میں جا کر اس نے قضائے حاجت کر دی یا اس میں غلاظت پھینک دی۔ جب ابرہہ نے اپنے گرجے کو دیکھا کہ اس کی یہ حالت کی گئی ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ مکہ میں جا کر کعبے کو منہدم کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے، ان کو لے کر اور وہ حجاز کی طرف جو ہے اس نے سفر شروع کیا۔ اچھا، کیونکہ ابرہہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ یعنی حبشہ سے آیا تھا، تو ہاتھی جو ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عرب میں نہیں پائے جاتے ہیں، ہے نا، کم از کم ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے اراؤنڈ جو ٹائم تھا، تو یہ اپنے ساتھ جو یہ جو ہاتھی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہاتھی جو ہیں وہ حبشہ سے آئے ہوئے ہاتھی تھے۔ تو ابرہہ جو ہے وہ یعنی حجاز کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع کرتا ہے اپنے لشکر کو لے کر، جس کے اندر ہاتھی بھی ہوتے ہیں، اور مکہ سے چند میل دور پہنچ کر یہ اپنا جو ہے وہ اپنی آرمی جو ہے اس کا پڑاؤ وہاں ڈال دیتا ہے۔ مکہ کے شہر کے باہر جو ہے وہ قریش کے بہت سے جو مویشی ہوتے ہیں وہ وہاں چرا کرتے ہیں۔ تو ابرہہ کی فوج جب وہاں پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ ان مویشیوں کو پکڑ لیتی ہے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جو کہ ابرہہ کی آرمی جو ہے وہ کیپچر کرتی ہے۔ اس واقعے کے وقت اہل مکہ قریش جو ہیں ان کے سب سے بڑے سردار جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب ہوتے ہیں۔ وہ ابرہہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ابرہہ جب عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے بڑا امپریس ہوتا ہے، کیونکہ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت جو ہیں وہ ٹال تھے، وہ بہت ہینڈسم تھے، وہ بہت باوقار تھے۔ تاریخی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ابرہہ جب ان کو دیکھتا ہے تو عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو ایسا اسٹرک ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور نیچے آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، ان کو عزت و تکریم دیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے عبد المطلب سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، ابرہہ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عبد المطلب یہ جو تشریف لائے ہیں وہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابرہہ جو ہے وہ کعبے کو نہ ڈھائے، لیکن جب وہ جناب عبد المطلب کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ جو ناحق پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، تو وہ حیران رہ جاتا ہے نا، کہ یہ میرے پاس اپنے 200 اونٹوں کی فکر کے لیے آئے ہیں اور ان کو کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے جسے میں یہاں ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی کہ دس واز دا پوائنٹ وین ابرہا لاسٹ آل ریسپیکٹ فار ہم، ہے نا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے پرنسپلز کے لیے سٹینڈ کریں، ہے نا، تو لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، نو میٹر لوگوں کا کیا ریلیجن ہے۔ میلکم ایکس کا ایک بہت خوبصورت یعنی کوٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ a man who stands for nothing will fall for anything، ہے نا۔ جو لوگ اپنے اصولوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے ریومرز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر طرح کی غلط بات کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ابرہہ ہوتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے یعنی اور وہ حیران ہوتا ہے عبد المطلب کی اس ڈیمانڈ کے اوپر، اور ان سے کہتا ہے کہ اچھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم تو کعبہ کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بات کرو گے اور تم اپنے 200 اونٹوں کی فکر کر رہے ہو۔ تو اس موقع پر عبد المطلب جو ہیں وہ اس کو جواب دیتے ہیں، جو کہ
بہت ایک مشہور جو ہے ان کا جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی فکر کرتا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس موقع پر آتا ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں دیکھوں گا کہ کعبہ مجھ سے کیسے بچتا ہے، اور آپ اپنے اونٹ لے جائیں۔ اچھا، جناب عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ لے کر جو ہے وہ مکہ واپس آتے ہیں، اور شہر کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ سب جو ہے وہ قریبی پہاڑیوں اور وادیوں میں جا کے پناہ لیں، اور کعبے کی حفاظت کو اس کے مالک یعنی اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر وہ خود قریش کے چند سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ حرم شریف میں جاتے ہیں، اور کعبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا حلقہ پکڑ کر جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے گھر کو جو ہے وہ تباہ برباد ہونے سے بچا لے۔ ادھر جناب عبد المطلب کے واپس جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیتا ہے، اور اپنی آرمی کو لے کر جو ہے وہ مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کی جو غیرت ہوتی ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ اس موقع پر آتا ہے کہ ابرہہ کی آرمی میں جو اونٹ، جو ہاتھی تھے، اس میں ایک لیڈنگ ہاتھی تھا جو سب ہاتھیوں کا سردار تھا، جو سب سے آگے تھا، اور اس کا نام تاریخ میں آتا ہے محمود۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اس ہاتھی کو یعنی مکہ کی طرف بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے مکہ کی طرف موو کرو، تو وہ ہاتھی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور مارنے کے باوجود جو ہے وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور تیزی سے دوڑنے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں، اور پرندوں کی صورت میں جو ہے وہ، پرندوں کی شکل میں جو ہے وہ یعنی پرندے بھیجتے ہیں، ایسے پرندے بھیجتے ہیں جن کی چونچوں کے اندر اور جن کے یعنی پنجوں کے اندر جو ہے وہ سنگریزے ہوتے ہیں، کنکر ہوتے ہیں۔ یہ کنکر جو ہے، وہ پرندے جو ہیں وہ ابرہہ کی جو آرمی ہوتی ہے اس کے اوپر پھینکتے ہیں، اور جس شخص کے اوپر بھی یعنی یہ کنکر گرتا ہے، یہ سنگریزہ گرتا ہے، اس کی باڈی جو ہے وہ گلنا شروع کر جاتی ہے، وہ پگھلنا شروع کر جاتی ہے۔ اور ابرہہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ان کنکریوں کی زد میں آتا ہے، اور ابرہہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابرہہ کی جو ہے وہ بڑی عبرتناک موت یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتی ہے کہ وہ جسٹ بفور ریچنگ ہز ہوم ان یمن اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ابرہہ کی جو فوج ہے اس کو شکست ہوتی ہے اور وہ سب تباہ برباد ہو جاتی ہے، جو عرب ہوتے ہیں ان کے نزدیک اب کعبہ کی عظمت اور شان جو ہے وہ ان کی نظروں میں اور دوبالا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قریش کی عزت بھی۔ اس واقعے کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یعنی واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مکہ میں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یمن سے آئے ہوئے ایک ہاتھیوں کے گائیڈ کو دیکھا، یعنی ابرہہ کی فوج میں ایک شخص جو شامل تھا جو کہ ہاتھیوں کو گائیڈ کر رہا تھا، اس کو میں نے دیکھا جب میں چھوٹی تھی مکہ میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو گائیڈ تھا ہاتھیوں کا وہ اندھا تھا، بہت بوڑھا تھا، کرب الموت موت تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانے کے ایک ایک نوالے کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو، اس کی فوج کو، اس کی آرمی کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اس واقعے کے کوئی 50 دن کے بعد جو ہے وہ خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کعبے کے ساتھ، ہے نا، آمنہ بی بی آمنہ کی بھی حفاظت کی۔ آمنہ اس وقت پریگننٹ تھی، مکہ میں تھی، ہے نا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، دوبارہ توحید کا مرکز بنایا، ہے نا، ہی ریٹرنڈ اٹ ٹو دا گلوری آف ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا
کہ جس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ دنیا کی کیا مذہبی حالت تھی۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، حنیف، وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، ہے نا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، توحید کا اس کو مرکز بنایا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کعبہ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر جو ہے وہ 360 بت جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے وہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں۔ As time passed, the city began to develop, with the people of Mecca remaining upon pure monotheism, worshiping one God alone. This despite the fact that their neighbors in Egypt, Mesopotamia, and the Levant had been practicing paganism for centuries. But this was all to change when a merchant by the name of Amr ibn Luhay had decided to conduct his business outside of Mecca. Amr then proceeded to journey northwards until he reached the lands of Levant. There, Amr would witness for the first time things like modern architecture, advanced literature, and of course, the practice of paganism. Amr was so impressed by all that he had seen that before leaving, he asked if he could take one of the idols back home with him. The people agreed, and so Amr took the idol and placed it along with the other goods and merchandise in his caravan. He then set out southwards, back towards the city of Mecca. When Amr arrived back home, he immediately took the idol and placed it right in front of the sacred house. He then proceeded to tell the people that this was now going to be the God that they worship. Sadly, this concept faced little, if no resistance. And as time passed, the people began to worship more and more different idols, until it is said by the end of the 6th century, there were over 360 different idols surrounding the sacred house in Mecca. As the years passed and paganism became more prominent throughout the world, the people who still practiced monotheism knew that the coming of a new prophet was close at hand. And so, either through deductive reasoning or through interpretation of their holy text, many had concluded that the Arabian Peninsula was the most probable place God would send his new prophet. For at the time, the Roman Empire and the Persian Empire had extremely repressive governments and were hostile towards any type of rebellion, be it ideologically or politically. While the Arabian Peninsula, on the other hand, though also deeply mired in paganism, was a land ruled by tribal law and never had a real central government. As time went by, it appears that more and more people began to move down to the Arabian Peninsula to await the coming of the next prophet. And so, in the very land in which man first worshipped his Creator, and where Abraham built the first house of worship for God alone, it was there where God had destined his last and final messenger would emerge. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا عرب کے مذاہب کے حوالے سے، اور اسپیشلی
مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے اس کا بریف اس کی ایک ویڈیو دیکھی۔ اس میں ہم کچھ باتیں ہم اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عرب میں بت پرستی کی فاؤنڈیشن رکھنے والا کون شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن لہی۔ یہ عرب کا جو مشہور قبیلہ تھا خزاع، یہ اس کی نسل سے تھا، اور یہ ایک دفعہ اس آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام کے جو ہے وہ کسی شہر میں جو ہے وہ سفر کے لیے گیا، اور جب یہ وہاں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کو جو ہے وہ پوج رہے ہیں، اور شام کے جس یہ شہر گیا تھا، وہ جو شہر تھا وہ اس وقت کی یعنی دنیا کے اندر بڑا سویلائزڈ وہ شہر تھا، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے قدآور تھے اور بڑے ترقی یافتہ وہ قوم تھی، تو وہ ان سے امپریس ہوتا ہے جو عمر بن نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو جب بت پوجتے دیکھتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ تو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو حاجت روائیں، ہماری دعائیں جو یہ پوری کرتے ہیں، یہ لڑائیوں میں ہمیں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمر عمر جو ہے وہ ان کی باتوں سے بڑا امپریس ہوتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے بتوں میں سے ایک بت جو ہے وہ یا کچھ بت جو ہے وہ مجھے دے دیں اور میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاؤں مکہ۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عمر کو جو ہے وہ یعنی بت یا چند بت جو ہے وہ پکڑاتے ہیں، اور عمر جو ہے وہ بت، اور جس اس بت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت جو عمر جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ شام سے لے کر آیا، اس کا نام ہبل تھا، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر 360 بت تھے، لیکن ان بتوں کے اندر سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ وہ ہبل تھا۔ اور اس حبل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم آگے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مشرکین تھے، ہے نا، وہ اپنی جنگوں کے اندر جو ہے وہ حبل کے جو ہے وہ نعرے بھی لگاتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حبل کی جے۔ تو یہ جو حبل تھا یہ عمر بن لوہی جو ہے وہ اپنے ساتھ شام سے لے کر آتا ہے، اور یہ کعبہ کے پاس لا کر جو ہے وہ اس بت کو جو ہے وہ نصب کر دیتا ہے، اور پھر کیونکہ کعبہ جو ہے وہ پورے عرب کا سینٹر ہوتا ہے، ان کا مرکز ہوتا ہے، تو یہاں سے پھر جو ہوتا ہے وہ تمام قبائل جو ہوتے ہیں ان کے اندر بت پرستی کا رواج ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا جو ہے یعنی اس کے پھیلنے کا ایک ریزن یہ تھا کہ ام، جو عرب کے قبائل تھے جب وہ کعبہ آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ کعبہ کی دیواروں سے جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا لیتے، اور پھر وہ یعنی جب سفر پہ جاتے، جو وہ اپنے قبیلوں میں جاتے تو وہ کیا کرتے کہ پھر وہ جو یعنی پتھر انہوں نے کعبہ کی دیواروں سے اٹھائے تھے، وہ پھر ان کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگتے، وہ پھر ان کا طواف کرنے لگتے۔ اچھا، میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ ہم کعبہ کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا۔ آج بھی لیکن کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کعبہ کی دیواروں کو جو ہے نا، جو کہ پتھر سے بنی ہوئی، مٹی سے بنی ہوئی، سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ بابرکت سمجھتے ہیں، ہے نا۔ ہم کعبہ کی دیواروں کو، اس کے پتھروں کو بابرکت نہیں سمجھتے، بلکہ جو مسجد حرم ہے، جو پوری لوکیشن ہے نا، وہ برکت والی زمین ہے نا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس پہ اپنے کپڑے ملتے ہیں، یعنی کعبہ کی دیواروں سے کعبہ کا جو غلاف اترتا ہے اس کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ۔ بعض لوگ تو یعنی اس ایکسٹریم تک جاتے ہیں کہ وہ وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے کفن کے اندر جو ہے وہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا ٹکڑا رکھا جائے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر جو ہے وہ شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو کہ توحید کا سینٹر تھا، اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی شرک کی ابتدا ہوئی، اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، ہے نا، تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، اور دستے مبارک سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ایک ایک کو جو ہے وہ چھڑی مار کر ٹھوکر مار کر جو ہے وہ ان کو گراتے گئے،
اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توڑ کر پھر حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا ڈالا جائے۔ یہ جو عمر بن لہی تھا، جس نے یعنی بت پرستی کی جو ہے وہ مکہ کے اندر ابتدا کی، اسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو جو ہے وہ چھوڑنا شروع کیا۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی دل ہلا دینے والی حدیث آتی ہے، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عامر بن لہی قضائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی تھی۔ اور سائبہ کی رسم یہ تھی کہ جو قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو جو ہے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے، اور ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر بن لہی نے جب بت پرستی کی ابتدا کی اور بت لا کر رکھا، تو اس کو ویری لٹل ٹو نو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا اور کہا کہ جو ہے یہ غلط تم کر رہے ہو۔ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس نے یہ کام کر دیا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تین ریزنز، بڑے ریزنز ہمارے سامنے آتے ہیں کیوں سب نے جو ہے وہ عمر بن لہی کی بات جو ہے وہ اتنے آرام سے سنی، ہے نا۔ عمر بن لہی جو ہے وہ ایک انفلوئنشل شخص تھا، اس کو اپنی قوم میں، اپنے شہر میں جو ہے وہ بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انفلوئنشل لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، ہے نا۔ آج بھی انفلوئنشل لوگ اگر دین سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور غلط ٹرینڈز کا شکار ہوتے ہیں، تو پوری سوسائٹی اندھا دھند اس کو جو ہے وہ فالو کرنے لگتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ عمر بن لہی جو ہے وہ یعنی شام کے جو لوگ تھے، ان کی پاور سے، ان کی سویلائزیشن سے امپریس ہو گیا تھا، ہے نا۔ اور یہی جو یعنی امپریشن تھا وہاں کے لوگوں کے بارے میں، اس نے اپنی قوم کے اندر منتقل کیا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو قومیں یعنی ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جو ٹیکنالوجی کے اندر دنیا میں آگے ہوتی ہیں، آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بعض اوقات بلائنڈلی جو ہے وہ ہم امپریس ہو جاتے ہیں، ہم اندھا دھند جو ہے بغیر جانے کہ ہمارے دین میں جو ہے وہ ان کا کیا مقام ہے۔ ایک تیسرا ریزن کہ لوگوں نے عمر بن لہی کی بات اتنی آسانی سے کیوں مان لی، وہ یہ بھی تھا کہ دین جو ہے وہ اس وقت تک ڈائلیوٹ ہو چکا تھا، لوگوں کو اصل دین جو ہے اس کی خبر نہ رہی تھی، تو اگنورنس جو ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا کام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا کرے، میری اور آپ کی فطرت کو جو ہے وہ مست ہونے سے بچائے، میں اور آپ جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ یعنی بدعتوں کو نہ صرف یہ کہ بلائنڈلی فالو کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس کی یعنی ترویج سے، اس کی اشاعت سے، اس کی پھیلانے سے بھی جو ہے وہ روکنے والے ہوں، کیونکہ یہ دین کو جو ہے وہ کرپٹ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا کام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ہم مل کر جو ہے وہ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ احد کی گھاٹی جب مشرکین سے خالی ہوتی ہے اور مشرکین جب پسپا ہو کر مکے کی طرف لوٹتے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، صفیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ باندھیں،
وہ اپنے رب کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، ہم بھی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوں دعا کرتے ہیں: اے اللہ، ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے. تو جس چیز کو وسعت دے دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. جس شخص کو تو گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و رزق پھیلا دے. اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کی طلبگار ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو. اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی اپنی امان میں رکھ. اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں آراستہ کر دے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اے اللہ، ہمیں مسلمان رہتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رہتے ہوئے زندہ رکھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.